नाज़रीन किराम, तबक़ात इब्न साद में बहवाला मोहम्मद बिन अम्र तहरीर है कि जब हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर चलीं तो आमिना बिनत वहब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि इंसानी जिस्म पर जो शर गुज़रते हैं, जो बदी और ख़राबी और खस्तगी लाहिक होती है, जो आफ़ात और अमराज पेश आते हैं, उन सब से मैं इस बच्चे को खुदाए ज़ुलजलाल की पनाह में देती हूँ और इसके लिए अल्लाह से पनाह मांगती हूँ। मैं उस वक्त तक के लिए इसको खुदा की पनाह में देती हूँ कि इसे अम्र हलाल का हामिल और ग़ुलामों के साथ नेकी करते देख सकूँ, और सिर्फ ग़ुलामों ही के साथ नहीं बल्कि ये भी देखूँ कि इनके अलावा दूसरे अदना दर्जे के लोगों के साथ भी वो नेकियां कर रहे हों। नाज़रीन किराम, रुखसती की घड़ी आन पहुंची। अल्लाह का हबीब मालिक कौनैन अपनी वालिदा सैयदा आमिना से जुदा हो रहे हैं। हज़रत दाई हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त ली और शाह कौनैन के रूप में कौनैन के ख़जानों को सीने से चिमटाए अपने शौहर हारिस के पास आ गई। मुसर्रत से उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। बोली, हारिस, हमारी किस्मत जाग उठी है। इतनी बड़ी दौलत नसीब हुई है कि जो आज तक किसी को नसीब नहीं हुई होगी। चलो चलो वापसी का इंतज़ाम करो। वापसी पर भी बनु साद की बाकी ख़वातीन ने हज़रत हलीमा सादिया के इंतज़ार की ज़हमत तक गवारा नहीं की, बल्कि वो अपने अपने बच्चे लेकर रवाना हो चुकी थीं। उन्होंने सोचा होगा कि हलीमा की सांडनी तो इतनी कमज़ोर और सुस्त रफ्तार है कि उसे साथ लेकर चलना बड़ा दुश्वार होगा। नाज़रीन किराम, तबक़ात इब्न साद और सीरतुन नबविया में तहरीर है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर हारिस ने लंबे कानों वाली ऊँटनी को तैयार किया। अपने बच्चों समेत दोनों सवार हुए और मंजिल की तरफ चल पड़े। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जो ही मैंने उस पैकर हुस्न हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर सवार किया तो उसने उसी वक्त काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके शुक्राने के तौर पर 3 सजदे किए, फिर सर आसमान की तरफ उठाया और फिर चली। उन्हें थोड़ा सा फासला तय किया था कि अचानक चौंक पड़े। देखा कि ज़मीन ऊँटनी के लिए सिमटती चली जा रही है और वो फर्राटे भरती हुई सहराए अजीम को इस तरह अबूर कर रही थी जैसे हवा के दोष पर सवारी कर रही हो। उन्होंने महसूस किया कि ऊँटनी के जिस्म पर भी निखार आ गया है। रफ्तार के साथ उसकी ज़ाहिरी हालत भी बदली हुई लगती थी और वो जो हड्डियों का ढांचा थी अब गोश्त पोस्ट से आरास्ता लग रही थी और उसमें दुबलापन अब नहीं रहा था, बल्कि फरबही की एक मुनासिब तह ने उसे सुडौल और खूबसूरत बना दिया। वो हैरत व मुसर्रत से उछल पड़े और बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत से अपनी गोद में लिए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आंखों से आंसू छलक पड़े और सब यूं बोले कि ये सब इस वजूद मसूद की बरकत है। इसकी अज़मत ने हमें ये नेमतें अता की हैं, वरना हमारी मरियल ऊँटनी में इतनी ताब और तवां कहाँ थी कि उस बेदर्दी से सहरा का सीना चीरते हुए और उसकी वसत को खातिर में न लाते हुए चले। वो तो अपने आप ही से बेजार थी। इसे ये शाहाना रफ्तार यकीनन इस पैकर हुस्न मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ने ही अता की है। तज़किरा हो रहा था कि दाई हलीमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर चली हैं, हुजूर को लेकर चली हैं। ऐसे लगता है कि पूरी कायनात को ही लेकर चली हैं। और इस सफ़र के बारे में इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि थोड़ी ही देर में ऊँटनी ने तमाम ख़वातीन जो दाई हलीमा से पहले चली थीं उन्हें वादी सरर में जा लिया और बादे सबा के झोंके की तरह फर्राटे भरती हुई उनके करीब से गुजर गई। वो इस सबा रफ्तार को देखती ही रह गईं। उन औरतों की समझ में कुछ नहीं आया कि ये आखिर माजरा क्या है। ये हमारे बहुत देर बाद चली थी, लागर ऊँटनी थी, ये हमसे पहले हमसे आगे कैसे निकल गईं? बोली, हलीमा, क्या तूने सवारी बदल ली है?
یہ تو بہت تیز رفتار ہے، وہ تو چلتی ہی نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدل لیا ہے۔ دیگر دائیوں نے حیرت کا اظہار کیا، اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ایسے ہے گویا تو نے اس میں کہیں بجلیاں بھر دی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے سنا کہ میرے جانور بولا اور اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم، میرا معاملہ تو عجیب سے عجیب اور خاص سے بھی زیادہ خاص ہے۔ اللہ نے گویا مجھے موت یعنی انتہائی کمزوری کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور کمزوری کے بعد مجھے طاقت اور ایسی قوت عطا فرمائی ہے۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تمہارا برا ہو، تم بڑی غفلت اور بے خبری میں رہی ہو۔ کیا تم جانتی ہو کہ میری کمر پر کون بیٹھا ہے؟ میری کمر پر وہ ہیں جو بہترین نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار ہیں، اگلوں اور پچھلوں سب میں کائنات کے بہترین انسان ہیں اور پروردگار عالم کے محبوب ہیں۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ وہ عورتیں اپنی غلطی پر غم سے بجھ گئیں اور اپنی محرومی پر کف افسوس ملنے لگیں، لیکن اب کیا ہو سکا تھا، دیر ہو چکی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مسکینی اور عاجزی کے باعث بازی جیت گئی تھی۔ مواہب الدنیا میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا بیان ہے کہ اس موقع پر میں نے محسوس کیا کہ بعض عورتوں میں حسد کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے سفر میں جو خواتین آگے نکل گئی تھیں، اب وہ منہ دیکھ رہی تھیں۔ بہرحال ناظرین کرام، شام کو گھر پہنچ کر حارث نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب اونٹنی کا دودھ دو لیا جائے۔ وہ معمول کے مطابق اپنا چھوٹا سا برتن لے کر اونٹنی کے پاس گیا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ آج اسی ناتواں اونٹنی سے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ برتن تو کم پڑ گیا ہے، ناکافی ہے۔ اس نے دوسرا برتن لانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو آواز لگائی، وہ بھی چشم زدن میں بھر گیا۔ پھر وہ دودھ سے برتن بھرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام برتن دودھ سے لبالب لبریز ہو گئے۔ وہ جو دودھ کے چند قطروں کو ترستے تھے، دودھ کے ابلتے چشمے دیکھ کر مسرت اور انبساط سے جھوم اٹھے۔ اتنے میں ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گئی، اور یوں ہی مجسم عقیدت بن کر کھڑی ہوئی۔ میاں بیوی یہ منظر دیکھ کر خود بھی عقیدت و محبت میں ڈوب گئے۔ اس موقع پر جناب حارث بولے کہ بخدا اے حلیمہ، تو نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کر لی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو خود بھی ایسے ہی تاثرات میں کھوئی ہوئی تھی، بولی بچے کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بچہ بڑی شان و شوکت کا مالک ہے اور بصورت امانت مجھے عطا ہوا ہے۔ میں نے بچے میں ایسے خوارق اور انوار دیکھے ہیں، ایسی تجلیات دیکھی ہیں جو بڑے ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل ہیں۔ ابتدا میں نے عالم خواب میں اور بوقت ولادت عالم بیداری میں دیکھا کہ میری ذات سے نور خارج ہوا ہے جو پھر پھیلتا ہی چلا گیا ہے، یہاں تک کہ شام اور بصرہ کے محلات مجھے نظر آنے لگے اور میں نے وہاں کے در و بام کو دیکھا۔ پھر خاص حالات میں عورتوں کو اپنی ذات میں جو تکلیف دہ تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں، میں ان میں سے کسی ایک سے بھی نہیں دوچار ہوئی، اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا بچہ کائنات کی اور کسی عورت کو بھی کبھی نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ یہ برکات ناظرین کرام صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تک ہی محدود نہیں رہیں، اس کے گھر سے اٹھنے والی خوشبو نے پوری وادی کو کشت زعفران بنا دیا۔ سارا علاقہ دلاویز خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر اس کم سن حسن دل ربا نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ سمجھ لیجئے کہ ان کا ہو کر رہ گیا۔ یہ معجزہ ہے کہ قدرتی طور پر سب کے دل میں محبت کے ساتھ عقیدت بھی پیدا ہو گئی۔ جو بیمار یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا،
وہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر آ جایا کرتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتا، قدرت اسے شفا عطا کر دیتی۔ اس طرح وہ زمانہ طفلیت سے ہی مرجع خلائق اور شفائے جہاں بن گئے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام السیرۃ النبویہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر جلوہ افروز ہوئے تو بنو سعد کے ہر گھر سے مشک اذفر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کی محبت اور عقیدت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی مرض لگ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر اس جگہ لگا لیا کرتا تو فوراً رب تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا مل جایا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے کہ اس دوران بکریاں ہمارے پاس سے گزری۔ ان میں سے ایک بکری ہماری طرف آئی، اس نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کے سر اقدس کا بوسہ لیا، پھر وہ دیگر بکریوں کے ساتھ جا کر مل گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر روز آفتاب کے نور کی طرح نور آپ پر اترا کرتا تھا، پھر وہ ختم ہو جاتا۔ اگر کسی کی بکری یا اونٹ بھی بیمار ہو جاتا اسے بھی آپ کا دست اقدس لگواتے، وہ صحت مند ہو جایا کرتا۔ ناظرین کرام طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا کہ وہ آپ پر ہم وقت سایہ کیے رہتا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے، گویا آپ کو دھوپ سے بچا رہا ہو۔ امام احمد زینی دہلان مزید لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھنے پھولنے اور نشو و نما پانے کی رفتار بھی حیرت انگیز اور دیگر عام بچوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسرے مہینے ہی ہاتھوں اور قدموں کے بل آپ چلنے لگے، تیسرے ماہ کھڑے ہو گئے، چوتھے ماہ دیوار پکڑ کر چلنا شروع کر دیا اور پانچویں مہینے کسی سہارے کے بغیر آپ چلنے لگے۔ آٹھویں مہینے آپ نے بولنا شروع کر دیا اور نویں مہینے فصیح کلام فرمایا کرتے۔ 10 ماہ کی عمر مبارک میں بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تو بسم اللہ پڑھتے۔ ناظرین کرام انوار و برکات کے سائے میں تجلیات میں 2 سال پلک جھپکنے میں ہی گزر گئے۔ نعمتوں کی بارش ہوتی رہی، سعادتیں قدم چومتی رہیں اور حارث کے گھر میں آسائشیں ایسے لگتا کہ ہاتھ باندھے کھڑی حاضر ہے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو 2 سال ایسے لگے جیسے یہ حاصل زندگی ہوں، یہی زندگی ہوں۔ وہ جی بھر کر ان سے متمتع ہوئیں، لیکن وفا شیار خاتون تھیں۔ جب دیکھا کہ سیدہ آمنہ کے لال 2 سال کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ضروری سمجھا کہ امانت ان کے گھر والوں تک پہنچائی جائے۔ تیاریاں شروع کر دیں اور آخر ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت سیدہ آمنہ کے کاشانہ عالیہ پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے جب حسن و صحت کے پیکر کو اپنے نور نظر اور لخت جگر کو سامنے دیکھا تو باغ باغ ہو گئی۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جدائی کے یہ 2 سال ان کے لیے 2 صدیوں کے برابر تھے، مگر انہوں نے بڑے صبر سے گزارے۔ دوسری جانب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ وہ اس 2 جہاں کی دولت کو ابھی اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتی نہیں تھی اور لجاجت اور چاہت کے ساتھ بولی، سیدہ آپ کی امانت ہے، میرا حق تو نہیں ہے کہ زبان کھولوں، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف کی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ اگر مناسب سمجھیں تو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے نور نظر کو میرے پاس رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب وبا کا زور ختم ہوگا، فضا سازگار ہو جائے گی تو آپ کی امانت میں لوٹا دوں گی۔ سیدہ آمنہ کو یہ مشورہ پسند آیا،
چنانچہ انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی تو گویا مراد بر آئی اور وہ دولت کونین کو دوبارہ لے کر بڑی مسرت، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی فرحت کے ساتھ اپنے مسکن کی طرف لوٹ گئیں۔ ان کے بچوں نے جب قریشی بھائی، وہ آقا علیہ السلام کو قریشی بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے، انہیں جب دوبارہ اپنے درمیان پایا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت دائی حلیمہ، ان کا گھرانہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ ایک تو وہ خود، ان کا شوہر حارث، 2 بیٹیاں انیسہ، شیمہ اور ایک بیٹا عبداللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھرانے کے حالات بدلتے چلے گئے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے